मेरा नाम महानूर है। अफ़ान से मेरी मुलाकात एक शादी की तकरीब में हुई थी। मुझे वैसे शादी ब्याह में जाने का कोई ज़्यादा शौक नहीं था, मगर ये शादी मेरी दोस्त की थी। उसने बहुत प्यार से मुझे बुलाया था और फिर मैं उसे इनकार कैसे कर सकती थी। जब भी मैंने जाने की हामी भर ली थी। मन्नत से मेरी काफ़ी पुरानी दोस्ती थी। हम कॉलेज में एक साथ थीं और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी भी हमने साथ ही पढ़ी थी, इसलिए हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। उसकी शादी उसके कज़न से हो रही थी। मंगनी तो उसकी काफ़ी पहले की हुई थी और अब पढ़ाई पूरी होने के बाद उसकी शादी रखी गई थी, जहाँ मेरा जाना लाज़मी करार दिया गया था। सारी शॉपिंग मैंने खुद उसके साथ करवाई थी और अपने लिए भी 2-3 जोड़े खरीद लिए थे। आज उसकी मेहंदी की रस्म थी। अम्मी का कहना था कि वो बस बारात के फंक्शन में ही साथ चलेंगी। अभी मैं अकेली ही चली जाऊं। मैंने अपनी तैयारी की थी और बाबा मुझे छोड़ आए थे। वहीं मेरी नज़र एक लड़के पर पड़ गई जो बार-बार मुझे ही देख रहा था। मुझे समझ नहीं आई कि वो इस तरह से मुझे क्यों देख रहा था। अक्सर ऐसी तकरीबात में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लड़कियों को देखते हैं, मगर उनके देखने के अंदाज से अंदाज़ा हो जाता है कि वो किस नज़र से देख रहे हैं, जबकि उस लड़के के देखने का अंदाज अजीब या बुरा नहीं था। मैंने उसकी आंखों में अपने लिए इज्जत और एहतराम देखा था। जब भी उसका देखना शायद मुझे बुरा नहीं लग रहा था। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। फंक्शन में मौजूद बहुत सारी लड़कियों की नज़रें उस पर थीं। कोई उसे देखकर सरगोशियों में बातें करती, तो कोई उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करती, मगर वो किसी से भी ज़्यादा बात नहीं कर रहा था। वो तो जैसे अपनी ही किसी दुनिया में गुम था। बस कभी-कभी नज़र उठाकर मुझे देखता और फिर अपने फ़ोन में लग जाता। सारे फंक्शन में ही मैंने उसे नोट किया था। वो अचानक उठा और एक आखिरी नज़र मुझ पर डालकर वहाँ से चला गया था। उसके बाद वो मुझे कहीं नज़र नहीं आया था। मतलब वो अपने घर वापस जा चुका था। मैं भी फिर अपनी दोस्तों के साथ बातों में लग गई थी और इसी तरह वक़्त का पता ही नहीं चला था कि काफ़ी रात गुज़र गई थी। मन्नत और उसकी अम्मी के कहने पर मैं वहीं रुक गई थी और सोचा था कि सुबह ही बाबा को कहूँगी कि वो मुझे लेने आएँ। अब इतनी रात में वो कहाँ आते मुझे लेने? यही सोचकर मैंने अम्मी को बता दिया था कि मैं आज रात यहीं रुकने वाली हूँ, मन्नत के साथ, और सोचा था कि आज की रात है, बातें भी करेंगे। बस जो आधी रात बज गई थी, वो सारी बातों में ही गुज़री थी। अगले दिन बारात का फंक्शन था। फंक्शन रात का था, इसलिए अभी मैंने घर जाने का सोचा था और बाबा को फ़ोन किया था कि वो मुझे लेने आ जाएँ। कुछ ही देर गुज़री थी जब बाबा मुझे लेने आ गए थे, जबकि मन्नत का कहना था कि मैं यहीं रुकूं और उसके साथ ही पॉलर जाऊं, मगर मुझे अभी घर जाना था, इसलिए मैं उसे माजरत करती उसके घर से निकल आई थी। बाहर अब्बा मेरा ही इंतजार कर रहे थे। उनके साथ घर आ गई थी, मगर सारा वक्त वही इंसान मेरी आंखों के सामने रहा था। उसका देखना, मैंने कॉलेज यूनिवर्सिटी हर जगह से तालीम हासिल की थी और हर जगह ही मेरा लड़कों से सामना हुआ था, मगर मुझे कभी किसी में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। हालांकि एक दो लोगों ने अपनी पसंदीदगी का इजहार भी किया था, मगर मैं कोई जवाब नहीं दिया करती थी। कभी मैंने किसी को अपने ज़हन पर सवार होने ही नहीं दिया था। अपने काम से काम रखती थी, मगर वो इंसान एक ही दिन में क्यों मुझे बार-बार याद आ रहा था। उसका ख़्याल मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा था। ख़ैर उसे एक तरफ करती मैं घर आई थी और रात के फंक्शन की तैयारी करने लगी थी। अम्मी और अब्बा भी मेरे साथ जा रहे थे। हम लोग तैयार होकर घर से निकल आए थे और कुछ ही देर में शादी हाल पहुंच गए थे। वहां आकर अम्मी और बाबा सबसे मिलने मिलाने में मसरूफ हो गए थे। मैं भी अपनी दोस्तों को ही तलाश कर रही थी, जब मेरी नजर आज फिर उसी लड़के पर गई जो कल मुझे देख रहा था। आज भी वो अपने इर्द गिर्द से बेखबर मुझे ही देख रहा था। मुझे डर था कि कोई देखकर गलत ना समझे, इसलिए मैं फौरन वहां से हट गई। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से मेरे माँ-बाप की इज़्ज़त पर कोई भी हर्फ़ आता। आज तक मैंने उनकी इज़्ज़त पर कोई आँच नहीं आने दी थी, कभी किसी लड़के से बात तक नहीं की थी। मैं फ़ौरन ही अपनी जगह से हटी थी और बाकी लोगों की भीड़ में मिल गई थी। उसके बाद मैंने दोबारा उसकी तरफ नहीं देखा था। इसी तरह सारा फ़ंक्शन पूरा हुआ था और फिर हम घर की तरफ चल पड़े थे। इस सारे वाक़ये को काफ़ी दिन गुज़र गए थे। उसके बाद मुझे वो लड़का कभी नज़र नहीं आया था। मैं भी अब उसे भूल ही गई थी, मगर कभी-कभार उसकी याद आ जाया करती थी। उसका वो देखना मुझे याद आया करता था।
वक्त गुजरता गया था और फिर एक दिन कुछ लोग हमारे घर मेरे रिश्ते के लिए आए थे। हमारे लिए वो लोग अनजान थे। आज से पहले कभी उनको नहीं देखा था, न गली में, ना ही कहीं और। मगर अम्मी और बाबा ने उनको अंदर बिठाया था और बातचीत की गई। जब उन्होंने बताया कि उन्होंने मेरी दोस्त की शादी में देखा था मुझे और अपने बेटे के लिए पसंद किया था, उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि उनका बेटा कौन था। मगर फिर जब बात कुछ आगे बढ़ी तो पता चला कि उनका बेटा वही लड़का था जिसे पूरी शादी में मैंने नोट किया था, तो उसी ने रिश्ता भेजा था। मुझे कुछ कुछ समझ आने लगी थी। अच्छे लोग थे। अम्मी और बाबा को लड़का भी अच्छा लगा था, तो उन्होंने हाँ कर दी थी। मुझे भी इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं था। वो लड़का जाने क्यों मुझे अच्छा लगा था, जब भी मैंने भी हाँ कर दी थी। और फिर इस तरह मेरी आफान से शादी हो गई थी। वो बहुत अच्छा इंसान था, मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा दिल का अच्छा और नरम मिजाज इंसान था। मैं खुश थी कि वो मिला था। वो मेरा बहुत ख्याल करता था। रोज रात को मुझे समंदर किनारे ले जाया करता था। हम वहाँ पर काफी वक्त गुजारते थे, बहुत सारी बातें करते, एक दूसरे के बारे में जानते थे। सब कुछ ठीक और अच्छा था। मगर एक चीज कुछ अजीब सी थी। एक जगह पर मिट्टी कुछ काली काली सी थी। मेरे शोहर वहां जाकर कुछ लिखते और फिर मुस्कुराने लगते थे। मेरे पूछने पर बात को टाल देते। मैं भी ज्यादा कुछ पूछती नहीं थी। हम दोबारा से अपनी बातों में लग जाया करते थे। रोज ही ऐसा होता था। वो एक कोने में जाते जहाँ मिट्टी कुछ काली सी थी, वहां कुछ लिखते और फिर मुस्कुराने लगते थे। मगर मेरे पूछने पर कुछ नहीं बताते थे। और फिर 4 दिन बाद मेरे शोहर का इंतकाल हो गया था। उसके इस तरह से अचानक चले जाने का सदमा बहुत ज्यादा था। काफी दिन तक मैं अपने होशो हवास में नहीं रही थी। एक अच्छा इंसान मेरी जिंदगी में आया और कुछ ही दिनों में वो मुझसे दूर हो गया था। वो बहुत अच्छा था। वो कैसे मुझे छोड़कर जा सकता था। कुछ दिन इसी तरह गुजरे थे। मैं हर वक्त उसे याद करती थी। कभी उसकी चीजें देखती, कभी उसकी और अपनी शादी की तस्वीरें देखती और फिर रोने लगती थी। मुझे उससे मोहब्बत थी। उसके जाने के बाद भी वो मोहब्बत कम नहीं हुई थी। काफी दिन बाद मैं अपने होशो हवास में आई थी। मगर अभी भी दिल उसके जाने का मानता ही नहीं था। लगता था जैसे वो अभी आ जाएगा। वो गया ही नहीं है, मुझे छोड़कर आ जाएगा वो कहीं न कहीं से। मगर वो मेरा ख्याल ही था। जाने वाले कहाँ वापिस आते हैं, वो तो चले ही जाते हैं। हमें तन्हा और अकेला छोड़कर हमारे ऊपर क्या गुजरेगी, कहाँ सोचते हैं। एक रात मुझे अपने शोहर की बहुत याद आई और मैं चुपके से घर से निकल आई थी। मुझे याद था तो बस इतना कि वो मुझे समंदर किनारे लेकर जाया करता था। मैं भी चुपके से अपने घर से निकलकर समंदर किनारे आई थी। उसे याद करते करते मुझे वो जिस जगह लेकर आया था, मैं वहीं आ गई थी और आकर बैठ गई थी। काफी देर इसी तरह बैठे बैठे गुजरी थी और फिर अचानक मेरी नजर उसी जगह पर गई जहां मेरा शोहर जाकर कुछ लिखता था और फिर मुस्कुराने लगता था। मैं भी वहीं गई थी और अपने शोहर का नाम लिखने लगी थी। फिर अचानक कुछ सोचकर मैंने वो मिट्टी खोदनी शुरू कर दी थी और ये देखकर मेरी जान निकल गई थी कि अंदर तो मेरे शोहर की घड़ी मौजूद थी जो मैंने उसे तोहफे में दी थी। वो घड़ी तो उसे बहुत ज्यादा पसंद थी। वो तो उसे हमेशा अपने पास ही रखता था। तो फिर वो यहाँ कैसे आई थी? क्या वो यहीं कहीं मौजूद था? मगर वो कैसे आ सकता था? वो तो मुझे छोड़कर जा चुका था, तन्हा, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। मैं उस जगह से उठकर वापस जाने के लिए जैसे ही पलटी थी, मेरी नजर वापस उसी जगह पर गई थी जहाँ से मुझे वो घड़ी मिली थी। अब वहाँ कुछ और भी चमक रहा था, मतलब वहाँ पर कुछ और भी मौजूद था। मैंने झुककर गौर से देखा तो समझ नहीं आई और फिर मैंने हाथ बढ़ाकर उस चीज को उठाया था। वो भी एक घड़ी थी, मगर वो किसी मर्द की नहीं थी। उसे देखकर लग रहा था कि ये किसी औरत की थी। उसका डिजाइन और साइज से अंदाजा हो रहा था कि वो किसी औरत की ही थी, मगर वो मेरी तो नहीं थी। फिर किसकी थी? उस घड़ी की हालत देखकर लग रहा था कि उसे काफी वक्त से यहाँ पर छुपाया गया था। वो नई बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। मिट्टी में पड़े रहने से वो खराब हो चुकी थी। मैंने उसे गौर से देखा और फिर हाथ में पकड़ लिया। दोनों घड़ियां मेरे हाथ में थीं। मैं उनको लेकर घर आ गई थी और उन दोनों घड़ियों को संभाल कर रख दिया था।
کچھ دن اسی طرح اور گزر گئے تھے۔ میں سارے واقعے کو بھولنے لگی تھی۔ کچھ دن تو میں نے سوچا تھا کہ وہ گھڑی آخر تھی کس کی، مگر پھر سوچا کہ شاید کسی کی گم ہو گئی ہو، گر گئی ہوگی، جب ہی زمین میں دب گئی ہوگی۔ اس میں کوئی بڑی بات تو نہیں تھی، نہ ہی اتنا سوچنے والی کوئی بات تھی۔ میں خواہ مخواہ اتنا سوچ رہی تھی، اس لیے اب میں نے سوچنا چھوڑ دیا تھا اور اپنے آپ کو گھر کے کاموں میں لگا لیا تھا۔ میرے امی اور ابا مجھے ملنے آئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے شوہر کے جانے کے بعد اب میرا یہاں کچھ نہیں تھا، اس لیے وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جانے کے لیے آئے تھے، مگر میں وہ گھر کیسے چھوڑ کر جا سکتی تھی؟ وہاں اگر وہ نہیں تھا تو کیا ہوا؟ اس کی یادیں تو موجود تھی نا، اور میرے پاس تو اب باقی کی زندگی گزارنے کے لیے یہی یادیں ہی تو تھیں۔ میں کیسے یہاں سے جا سکتی تھی؟ میں نے جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ امی نے بہت کہا اور ابا نے بھی سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر اس وقت میں کچھ سمجھنے کی حالت میں تھی ہی کہاں۔ اور جب ابا نے دیکھا کہ ان کا کہنا بیکار ہے، میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی، تو انہوں نے اماں سے کہا کہ وہ مجھے ابھی یہیں رہنے دیں، کچھ وقت گزر جائے پھر وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گی۔ میری ساس نے بھی امی اور ابا سے کہا کہ وہ مجھے ابھی یہیں چھوڑ جائیں، شاید ان کو بھی ابھی میری ضرورت تھی، اس لیے امی اور ابا مجھے وہیں میرے سسرال ہی چھوڑ گئے تھے اور خود واپس گھر چلے گئے تھے۔ کچھ دن لگے تھے مجھے سنبھلنے میں، اور پھر میں نے خود کو مضبوط بنایا تھا۔ میرے شوہر کا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا جو کہ کچھ سال پہلے دل کے مرض کی وجہ سے اس دنیا سے چل بسا تھا، اور پھر اس کے جانے کے بعد وہ اکیلا ہی اپنے ماں باپ کے پاس رہ گیا تھا۔ اس کے بھائی کی اس طرح موت نے ان کے ماں باپ کو بہت بڑا صدمہ دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ لوگ بہت دکھی اور غمگین رہنے لگے تھے۔ میرے شوہر نے ہر ممکن کوشش کی تھی ان کو اس صدمے سے نکالنے کی، اور پھر جب ہماری شادی ہوئی تھی اس وقت انہوں نے مجھ سے صرف ایک وعدہ لیا تھا کہ میں ان کے ماں باپ کا خیال اسی طرح رکھوں جیسے اپنے ماں باپ کا رکھتی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے اپنے چھوٹے بھائی اور پھر اپنے ماں باپ کی زندگی کا سب سے بڑا دکھ بتایا تھا، اور اس دن کے بعد سے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی پوری کوشش کروں گی کہ ان کو خوش رکھ سکوں، ان کو دکھ سے نکال سکوں۔ میری ساس ایک اچھی خاتون تھی، وہ بہت کم بولا کرتی تھیں، مگر مجھ سے جب بھی بات کرتی پیار سے کرتی تھیں، اور اب میرے شوہر کے جانے سے تو وہ بالکل ہی ٹوٹ گئی تھیں۔ میری ساس اور سسر دونوں ہی چپ چپ رہنے لگے تھے۔ وہ نہ تو کسی سے کوئی بات کرتے تھے اور نہ ہی اپنا خیال رکھتے تھے، اس لیے مجھے ان کی خاطر ہمت کرنی تھی۔ میں نے اپنا وعدہ نبھایا تھا، مجھے اس کے جانے کے بعد بھی اپنا اس سے کیا ہوا وعدہ نبھانا تھا، اور میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ میں اپنے گھر نہیں گئی تھی، میں وہیں ان کے ساتھ ہی رہتی تھی، اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی تھی کہ ان کا جتنا ہو سکے خیال رکھ سکوں۔ ان کے سامنے میں نے کبھی خود کو کمزور پڑنے نہیں دیا تھا، مگر ایسا نہیں تھا کہ مجھے کبھی اپنے شوہر کی یاد نہیں آئی تھی، مجھے وہ ہر پل ہر لمحہ یاد آتا تھا۔ کبھی ایسا نہیں تھا کہ کوئی لمحہ اس کی یاد سے غافل گزرا تھا۔ میں رات رات بھر کمرے میں اس کی چیزوں کو دیکھ کر روتی، اور پھر کب روتے روتے میں سو جایا کرتی تھی۔ اب تو یہی زندگی تھی، ایسے ہی شاید ساری زندگی گزرنی تھی۔ امی اور ابا آیا کرتے تھے مجھ سے ملنے اور مل کر واپس چلے جایا کرتے تھے۔ اب وہ مجھے اپنے ساتھ چلنے کا نہیں کہتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی، اس لیے وہ مجھے کہہ کر نہ میرا موڈ خراب کرنا چاہتے تھے اور نہ ہی وہ مایوس ہونا چاہتے تھے۔ جب بھی وہ خاموش ہی رہتے تھے اور بس مل کر چلے جایا کرتے تھے۔ میری ساس مجھے کچھ نہ کہتی تھیں، ان کا تو کہنا تھا کہ میں چاہوں تو یہاں رہوں اور اگر چاہوں تو اپنے گھر جا سکتی ہوں۔ ان کو اس بات سے کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر میں اپنی خوشی سے ان کے ساتھ رہ رہی تھی۔ مجھے ان کے ساتھ رہنا اچھا لگتا تھا، میرے اپنے ماں باپ سے زیادہ ان کو میری ضرورت تھی، اس لیے میں ان کے ساتھ رہ رہی تھی، اور اب یہی میری زندگی کا مقصد تھا، کیونکہ اگر میں ان کو چھوڑ کر چلی جاتی تو وہ جیتے جی مر جاتے، ان کے پاس جینے کی کیا وجہ بچی تھی، اور اب اگر میں بھی چھوڑ جاتی تو وہ کیا کرتے، جب بھی میں ان کے پاس رہتی تھی اور ان کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔
میں ان کو اپنے ماں باپ ہی سمجھتی تھی اور ہر طرح سے ان کا خیال رکھنے کی پوری پوری کوشش کیا کرتی تھی۔ وہ اب پہلے سے کچھ بہتر تھے، میرے ہونے سے وہ جینے لگے تھے، کبھی کبھار میرے ساتھ ہنس بھی لیا کرتے تھے۔ ہم لوگ ایک ساتھ بہت زیادہ خوش تو نہیں تھے، مگر پرسکون ضرور تھے۔ وہ مجھ سے پیار کرتے تھے، انہوں نے مجھے اپنی بیٹی ہی سمجھا تھا اور اب بھی وہ مجھے اپنی بیٹی ہی بنا کر رکھے ہوئے تھے۔ بیٹے چلے گئے تھے تو کیا ہوا، ایک بیٹی تو تھی نا ان کے پاس میری صورت میں، اور یہی وہ بات تھی جس نے ان کو زندہ رکھا ہوا تھا۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں کچھ تلاش کر رہی تھی جب میری نظر میرے شوہر کی الماری پر گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کبھی اس کو کھولا نہیں تھا۔ ایک دن کھولا تھا اور دیکھ کر واپس بند کر دیا تھا۔ آج دل کر رہا تھا کہ اس کی چیزوں کو دیکھوں، اس لیے میں نے اس الماری کو کھولا تھا اور اس کے کپڑے دیکھنے لگی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ میری نظر اس کے باقی سامان پر بھی گئی تھی، اس کے پرفیوم اور باقی چیزیں بھی موجود تھیں۔ جب مجھے وہاں ایک گھڑی ملی تھی اور وہ گھڑی بالکل ویسی ہی تھی جیسی مجھے اس رات سمندر کے کنارے سے ملی تھی، مگر وہ کسی عورت کی معلوم ہوتی تھی اور یہ میرے شوہر کی تھی، مگر تھی وہ دونوں ایک ہی جیسی۔ کیا یہ کوئی اتفاق تھا یا کچھ اور تھا، مجھے نہیں پتا تھا۔ میں نے وہ گھڑی ہاتھ میں لی اور الماری کو بند کر دیا تھا۔ میں نے وہی گھڑی جو مجھے وہاں سے ملی تھی، اسے اور اپنے شوہر کی گھڑی کو ایک ساتھ رکھا تھا اور وہ دونوں ایک ہی جیسی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ایک ہی ساتھ خریدی گئی تھیں اور ایک ہی جگہ سے خریدی گئی تھیں۔ لیکن اگر ایسا تھا تو وہ پھر یہ کس کی گھڑی تھی، کون تھی وہ؟ یہی سوال میرے دماغ میں سب سے پہلے آیا تھا، مگر یہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے۔ یہی سوچ کر میں نے ان دونوں کو ساتھ ہی دراز میں رکھ دیا اور اپنے کام میں لگ گئی تھی۔ میرے کمرے کے ساتھ ہی میرے شوہر کی ایک چھوٹی سی لائبریری تھی۔ ان کو کتابوں کا بہت شوق تھا، وہ اپنے فری وقت میں کتابیں پڑھا کرتے تھے۔ کافی دن سے وہاں کی صفائی نہیں ہوئی تھی، اس لیے میں نے سوچا تھا کہ آج وہاں کی صفائی کر دیتی ہوں۔ میرا وہاں بہت کم ہی جانا ہوتا تھا، مجھے کتابوں سے کوئی زیادہ دلچسپی نہیں تھی، اس لیے میں وہاں کم ہی جایا کرتی تھی۔ آج بھی صفائی کرنے کی غرض سے میں وہاں گئی تھی اور کتابیں اٹھا اٹھا کر صاف کر رہی تھی کہ اچانک ایک کتاب جیسے ہی میں نے اٹھائی تھی تو اس میں سے کچھ گرا تھا۔ کیا گرا تھا مجھے نہیں پتا تھا، مجھے لگا تھا کہ جیسے کتاب کا کوئی ورق نیچے گر گیا تھا، مگر جب میں نے دیکھا تو حیرت سے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں، کیونکہ وہ کوئی اور پیپر نہیں تھا، وہ ایک تصویر تھی۔ میں نے اسے اٹھا کر دیکھا تو وہ تصویر کسی لڑکی کی تھی۔ وہ لڑکی کون تھی؟ پہلا سوال یہی میرے ذہن میں آیا، اور پھر ایک کے بعد ایک کئی تصاویر مجھے اس لڑکی کی ملی تھیں۔ میں نے وہ ساری تصاویر اکٹھی کر لی تھیں اور سوچا تھا کہ اپنی ساس سے اس کے بارے میں پوچھوں گی، اور میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ موقع دیکھتے ہی میں نے اپنی ساس کو وہ تصاویر دکھائی تھی اور ان سے پوچھا تھا کہ وہ لڑکی کون تھی۔ پہلے تو وہ ان تصویروں کو میرے ہاتھ میں دیکھ کر خاموش ہو گئی تھی، پھر انہوں نے مجھ سے ہی سوال کیا تھا کہ مجھے یہ کہاں سے ملی تھی۔ ان کے پوچھنے پر میں نے بتا دیا کہ یہ سب مجھے میرے شوہر کی کتابوں سے ملی تھی۔ کچھ دیر وہ خاموش رہی تھی اور پھر بولی تھی کہ یہ ان کی ایک دوست کی بیٹی تھی، میرے شوہر کے لیے اس کا رشتہ آیا تھا، مگر انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ اس وقت میری ساس نے ہی دکھانے کے لیے تصویریں ان کو دی تھیں، جو شاید وہ اپنی کتابوں میں ہی رکھ کر بھول گئے تھے۔ مجھے ان کی بات پر حیرت ہوئی کہ شادی کے لیے تو ایک تصویر ہی دکھائی جاتی ہے، ایک ہی کافی ہوتی ہے، اتنی ساری تصاویر کون دیتا ہے؟ مگر اس وقت میں خاموش ہی رہی تھی، ان سے کوئی بھی اور سوال میں نے نہیں کیا تھا، اور وہ ساری تصاویر میری ساس نے مجھ سے لے کر اپنے پاس ہی رکھ لی تھی۔ میں نے بھی سب ان کو دے دی تھی۔ ویسے بھی مجھے کیا کرنا تھا اگر میرا دل ان کی بات کو مان بھی لیتا، مگر میرا دماغ اس چیز کو ماننے سے کیوں انکار کر رہا تھا کہ بات کچھ اور ہی تھی۔ اس سب کے پیچھے جیسے انہوں نے کہا تھا ویسا کچھ بھی نہیں تھا، مگر وہ کیوں مجھ سے جھوٹ بولیں گی؟ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہوا ہو، وہ رکھ کر بھول گئے ہوں گے، اور پھر شاید انہوں نے کبھی وہ کتاب کھولی ہی نہ ہو، یہ بھی تو ممکن تھا۔ میں نے اپنے آپ کو ہر اس طریقے سے سمجھایا تھا جس سے کسی کو سمجھایا جا سکتا تھا۔ پھر دو ایک جیسی گھڑیاں، کیا وہ بھی اتفاق تھا؟ اور پھر میرے شوہر کا اس جگہ جا کر مسکرانا، کیا وہ بھی سب اتفاق ہی تھا؟ اتنی ساری چیزیں اتفاق تو نہیں ہو سکتی تھی، کوئی بات تو تھی جو ان سب نے مجھ سے چھپائی ہوئی تھی، اور وہ کیا تھی یہ مجھے خود جاننا تھا۔ مجھے یقین تھا میری ساس مجھے سب کے بارے میں کچھ نہیں بتائیں گی،
اور ان سے اب مزید کچھ پوچھنا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ خود ہی اس کہانی کو پورا کرنا تھا۔ اس کے پیچھے کا راز اور وجہ جان کر میں نے اپنے کمرے کی ایک ایک چیز ادھر سے ادھر کر کے دیکھی تھی، مگر کچھ اور نہیں ملا تھا۔ یہی سوچ کر میں نے لائبریری کی بھی کتابیں دیکھی اور تقریباً ہر جگہ جہاں سے کچھ مل سکتا تھا، مگر مجھے کہیں بھی کچھ نہیں ملا تھا، اور میں نے ان سب باتوں کو اپنا وہم سمجھ کر چھوڑ دیا۔ اب نہ تو میں ایسا کچھ سوچتی تھی اور نہ ہی کچھ تلاش کرنے کی کوشش کرتی تھی، سب کچھ اپنا وہم و خیال سمجھ کر بھول گئی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور اب ہم لوگ اپنی زندگی کی طرف کچھ حد تک واپس آ گئے تھے۔ میں اپنی ساس سسر کے ساتھ خوش تھی، ان کی خدمت کرتی تھی اور وہ بھی بدلے میں مجھ سے بیٹیوں کی طرح محبت کرتے تھے اور ڈھیروں دعائیں دیا کرتے تھے۔ گھر کے کام کاج میں بھی دن گزر جایا کرتا تھا، پھر بھی رات کو بھی نیند نہیں آتی تھی تو میں اپنے شوہر کی لائبریری میں جا کر کتابیں پڑھنے لگ جاتی تھی۔ مجھے اب بھی کتابیں پڑھنے کا شوق ہو گیا تھا اور رات دیر تک میں کتابیں پڑھتی رہتی تھی جب تک مجھے نیند نہ آتی، اور پھر پڑھتے پڑھتے کب آنکھ لگ جاتی کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اسی طرح دن میں بھی پڑھنے کے لیے کوئی کتاب ڈھونڈ رہی تھی جب میری نظر ایک کتاب پر پڑی تھی۔ وہ کتاب نہیں تھی بلکہ ایک ڈائری تھی۔ میں نے اسے اٹھا کر دیکھا تو وہ میرے شوہر کی تھی، اسی کی لکھائی تھی۔ اس کا لکھا ہوا میں سب کچھ ایک طرف کرتی اسے وہیں بیٹھ کر اسے پڑھنے لگی تھی، جس میں انہوں نے اپنے ماضی کے بارے میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ وہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، وہ تھی ہی محبت کے قابل، تو کیا نہ کی جاتی اس سے محبت۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، صرف شکل سے ہی نہیں دل سے بھی، اور جو لوگ دل سے خوبصورت ہوتے ہیں ان کی تو بات ہی الگ ہوتی ہے۔ وہ بھی الگ تھی، سب سے الگ، یا پھر اسے لگتی تھی۔ محبوب ہمیں سب سے الگ ہی لگتا ہے، اس کی تو ہر بات ہی اچھی اور پیاری لگتی ہے، اسے بھی لگتی تھی۔ وہ اس کی زندگی تھی جس کے بغیر وہ جینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ صرف وہی نہیں، وہ بھی تو اس سے پیار کرتی تھی، اتنا ہی جتنا وہ کرتا تھا، شاید اس سے بھی زیادہ۔ وہ تو اس کے لیے سب کر سکتی تھی، سب چھوڑ سکتی تھی۔ وہ اس کی زندگی کا نور تھی جس کے آنے سے اس کی زندگی میں روشنی آئی تھی۔ عفان کا چھوٹا بھائی جب اس دنیا سے گیا، اس وقت وہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ اپنے جان سے پیارے بھائی کے جانے کے بعد وہ بالکل اکیلا رہ گیا تھا۔ اس کا بھائی ہی تو سب کچھ تھا اس کے لیے، اور وہ اپنی ہر بات اسی سے تو کرتا تھا۔ وہ عفان کا دوست بھی تھا اور بھائی بھی، اس کے ہوتے ہوئے اسے کسی اور کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ اور پھر اس طرح اس کے چلے جانے سے سب سے زیادہ عفان کی تو زندگی متاثر ہوئی تھی۔ وہ اکیلا رہ گیا تھا، اس کا بھائی نہیں دوست بھی چلا گیا تھا۔ جبھی وہ چپ رہنے لگا تھا، کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کہیں جاتا تھا، بس یونیورسٹی سے گھر اور گھر سے یونیورسٹی، یہی تھی اس کی بے رنگ زندگی جسے نور نے آ کر روشن کیا تھا۔ اس کی زندگی میں رنگ بھرے تھے، اسے پھر سے زندگی کی طرف گامزن کیا تھا، اسے پھر سے جینا سکھایا تھا۔ وہ دونوں یونیورسٹی میں ہی ملے تھے۔ عفان اس کا سینئر تھا، وہ نئی آئی تھی جسے یہاں کے ماحول اور لوگوں کا پتہ نہیں تھا، اسی لیے وہ ہر بار عفان سے مدد مانگتی تھی کسی بھی کام میں، اور عفان اس کی مدد کر دیا کرتا تھا، یہ سوچ کر کہ وہ نئی آئی ہے اور اوپر سے چھوٹی اور بیوقوف بھی تھی۔ پھر اس طرح ان دونوں کی دوستی ہو گئی تھی۔ نور اپنی بے تکی باتوں سے عفان کو خوش رکھتی تھی، وہ اس کے ساتھ خوش رہتا تھا، وہ اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ یہ پسندیدگی محبت میں بدل گئی تھی، دونوں ہی ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے تھے۔ وہ کبھی کبھار سمندر کے کنارے جایا کرتے تھے، اسے اپنے اور عفان کا نام ریت پر لکھنا بہت پسند تھا، جب بھی وہاں جاتی ایسا ہی کرتی تھی، جبکہ عفان کو اس کی اس بات پہ کوئی حیرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ ہر بار ایسا کیوں کرتی تھی۔ اس نے عفان کی سالگرہ پر اسے تحفہ دیا تھا، گھڑی دی تھی، اور خود بھی ویسی ہی گھڑی اس نے لی تھی جو کہ وہ پہن کر رکھتی تھی اور عفان کی محبت کی نشانی تھی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ بھی ایسی ہی تھی۔ اور پھر ایک دن اسے کیا ہوا کہ اس نے اپنی گھڑی اتار وہاں زمین میں دفن کر دی تھی اور کہا تھا کہ اگر کبھی وہ اس کے ساتھ نہ ہوئی تو وہ یہاں آ جایا کرے، وہ اسے یہاں ملا کرے گی، اور اس کے بعد وہ اسی جگہ پر دونوں کے نام لکھا کرتی تھی۔ سب کچھ ٹھیک تھا، وہ اس سے مل سکتی تھی، مگر شاید قسمت کو یہ منظور نہیں تھا
اس کے گھر والے اس رشتے سے راضی تھے اور عفان کے گھر والے بھی راضی تھے۔ ان کی منگنی ہوئی تھی اور وہ دن بہت خوبصورت اور خوش نصیب تھا۔ اس نے جسے چاہا تھا اسے پا لیا تھا۔ وہ اسے مل گئی تھی اور اسے یہی لگا تھا، مگر وہ غلط تھا۔ وہ اسے کہاں ملی تھی؟ ابھی ہاں وہ اس کے نام ہوئی تھی، مگر ابھی ملی تو نہیں تھی۔ ابھی ان کا ملنا باقی تھا اور وہ ملنا ادھورا ہی رہ گیا تھا۔ ان کی شادی ہونے سے پہلے ہی ایک کار حادثے میں وہ اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ گئی تھی۔ ایک بار پھر اس نے کسی بہت اپنے کو کھویا تھا۔ اس کا جینا اسے پھر سے توڑ گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی خود کو دوبارہ سے جوڑ نہیں سکتا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کے ماں باپ بھی بری طرح متاثر ہوئے تھے۔ اس کے جانے کے بعد وہ اکیلا سمندر پر جایا کرتا تھا اور اپنا اور اس کا نام اسی جگہ پر لکھا کرتا تھا، اور اسے آج بھی یاد تھا۔ وہ اسے کبھی بھولی ہی نہیں تھی۔ یاد تو تمہیں کرتا جب بھولتا، وہ تو اسے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھولی تھی۔ اگر وہ اسے اتنی محبت کرتا تھا تو اس نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ وہ تو مجھ سے محبت کرتا تھا، مگر یہاں تو کچھ اور ہی لکھا تھا۔ اپنے شوہر کی ڈائری پڑھنے کے بعد مجھے یہ خیال آیا کہ اس نے تو مجھ سے پسند کی شادی کی تھی۔ میں تو اس کی پسند تھی۔ اگر وہ اس سے اتنی محبت کرتا تھا تو مجھ سے محبت کا کیوں کہا تھا؟ ان سب باتوں سے میں بری طرح الجھ چکی تھی۔ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ میں کمرے سے باہر آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ان سے مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ تصویر اسی لڑکی کی تھی جو میری ساس نے رشتے کا کہہ کر بات ٹال دی تھی۔ مگر انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا؟ وہ تو مجھے سب سچ بتا سکتی تھی، مگر انہوں نے مجھ سے یہ بات چھپائی تھی۔ کیا اس کو چھپانے کے پیچھے کوئی بڑی وجہ تھی یا پھر کچھ اور تھا؟ اور اس کا جواب وہی دے سکتی تھی۔ اب میرا ارادہ ان سے سچ جاننے کا تھا، اس لیے میں وہاں سے سیدھی ان کے پاس آئی تھی اور ان سے یہ سب پوچھا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہاں وہ اسی کی تصویریں تھیں۔ انہوں نے مجھ سے اس لیے جھوٹ بولا تھا کہ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ مجھے یہ بات پتہ چلتی۔ مجھے دکھ ہوتا یہ جان کر کہ عفان کسی اور سے محبت کرتا تھا، اس لیے انہوں نے مجھ سے یہ سب چھپایا تھا۔ مگر ان کا یہ کہنا تھا کہ اس نے مجھ سے شادی اپنی مرضی سے کی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے میں پسند تھی اور وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ جبھی وہ لوگ اس کے کہنے پر ہمارے گھر رشتہ لے کر آئے تھے تو کیا اس کی پسند بدل گئی تھی مجھے دیکھ کر؟ کیا اس کی محبت اتنی کم تھی کہ کسی اور کو دیکھ کر ختم ہو گئی تھی؟ مگر میری ساس کا کہنا تھا کہ وہ ایسا نہیں تھا۔ سب لوگ اسے شادی کے لیے مجبور کرتے تھے مگر وہ انکار کر دیا کرتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ شادی نہیں کرے گا۔ اسے سب سے زیادہ میرا نام اچھا لگا تھا، ماہ نور، کیونکہ اس لڑکی کا نام بھی ماہ نور تھا۔ میری ساس کا کہنا تھا کہ عفان کو مجھ میں وہ دکھائی دیتی تھی، اسے لگتا تھا میں اسی کے جیسی ہوں، اس لیے اس نے مجھ سے پسند کی شادی کی تھی اور اسی لیے وہ مجھ سے اتنا پیار کرتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اسے اس کی نور واپس مل گئی ہے۔ وہ سچ کہہ رہی تھی، شاید ایسا ہی تھا۔ اسے نور مل تو گئی تھی مگر زندگی نے ساتھ چھوڑ دیا تھا اور اب وہ مجھے اکیلا چھوڑ گیا تھا۔ مجھے سب کچھ سچ جانے کے بعد بھی اس سے اتنی ہی محبت تھی جتنی کہ پہلے۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کی محبت کوئی اور تھی اور مجھے بس اس کا نعم البدل سمجھا گیا تھا۔ میں تو اس میں بھی خوش تھی کہ چلو اس نے مجھے اس قابل تو سمجھا تھا کہ مجھے اپنی پسند مانتا تھا اور میرے لیے تو یہی بات کافی تھی۔ مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ اس نے مجھ سے سب کچھ چھپایا ضرور تھا مگر اس نے اپنی ذمہ داری پوری ادا کی تھی۔ وہ ایک اچھا شوہر تھا اور اس سے بھی زیادہ اچھا وہ ایک انسان تھا۔ میں دل سے اس کی عزت اور قدر کرتی تھی اور کرتی رہوں گی۔ میری ساس نے اور سسر نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب مزید میری زندگی خراب نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے مجھے اپنی بیٹی مانا تھا اور اس لیے وہ مجھے اپنا فرض سمجھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں شادی کر لوں مگر مجھے شادی کی ضرورت نہیں تھی۔ میں خوش تھی اپنی زندگی میں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ سب کچھ تھا میرے پاس مگر ان کا کہنا تھا کہ وہ کب تک زندہ رہیں گے اور پھر میں کیا کروں گی، کس کے ساتھ رہوں گی؟ کوئی نہ کوئی تو سہارا ہونا چاہیے نا۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی میں کتنا وقت رہ سکتی تھی جب تک وہ زندہ تھے، بس اس وقت تک، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا؟ میری زندگی کی یہی فکر ان کو پریشان رکھتی تھی۔ وہ مجھے کسی مضبوط سہارے کو سونپنا چاہتے تھے جو ہمیشہ میری حفاظت کرتا، اور وہ حفاظت ایک شوہر سے بڑھ کر اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔
उनकी बात ठीक थी, मैं मानती थी, मगर किसी से भी शादी करना मेरे बस में नहीं था। मगर उनकी खुशी की खातिर मैंने हाँ कर दी थी और फिर उन्होंने अपने ही खानदान में अपने किसी करीबी घराने में मेरी शादी करवा दी थी। वहाँ सब लोग अच्छे थे, मेरा ख्याल रखते थे और मेरा शोहर वो भी अच्छा था, उससे मेरी फिक्र थी, मेरा ख्याल था, मैं भी उसके साथ खुश रहने लगी थी। मगर पुरानी सब बातों को भूल नहीं सकती थी। मैं अफान के अम्मी और अब्बा से भी इसी तरह मिलने जाया करती थी, जैसे अपने माँ बाप से मिलती थी, और वो भी मुझे बेटी की तरह ही प्यार और मान देते थे। वो खुश थे, उनका कहना था कि वो मुझे खुश देखकर खुश रहते हैं, और मैं अपने शोहर के साथ समंदर किनारे जाया करती थी और एक कोने में पड़ी मट्टी पर कुछ लिखकर मुस्कुराने लगती थी।